BA साल अव्वल के तमाम तलबा व तालिबात, हम उर्दू ऑप्शनल पेपर नंबर 2 यानी नज़्म जदीद का मुताला कर रहे थे, जिसमें हमने दक्कनी दौर और शुमाली हिंद का दौर, शुमाली हिंद का दौर, ये दो दौर का हमने मुताला कर चुके हैं कि किस तरीके से दक्कनी दौर यानी कुतुब शाह के ज़माने का कुतुब शाही दौर का ज़िक्र यहाँ पर आता है। इसके अलावा हज़रत बंदे नवाज यूसुफ दराज रहमतुल्लाह अलैह की सूफ़ी शायरी का भी यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि इसमें दक्कनी दौर में सुल्तान मोहम्मद क़ुली कुतुब शाह और दूसरे गवासी मुल्ला वजी रुस्तमी इब्न निशाती जैसे शोरा ने नज़्म लिखे। अब उसके बाद का जो दौर आता है वो शुमाली हिंद का दौर आता है, जिसमें दिल्ली वगैरह का जिक्र आता है, जिसमें जाफ़र ज़ैतली और अफजल जुंजानवी के अलावा के वली औरंगाबाद का जब दीवान दिल्ली पहुंचा तो वहाँ के शोरा ने भी इन्हें बेहतर तरीके से उर्दू ज़बान में शेर व शायरी को अहमियत दी गई, जिसमें शुमाली हिंद में खासकर फ़ायज़, हातिम, आबरू, मज़हर जाने जाना और ख़ान आरज़ू वगैरह के नाम बहुत अहम हैं, जिन्होंने उर्दू नज़्म में तबाह आजमाई की। चलिए अब हम इस शोरा के बाद, इस दौर के बाद हम आते हैं ख़ास उर्दू नज़्म के बारे में। जब बात की जाती है तो वहाँ नज़ीर अकबर आबादी का नाम बहुत अहम हो जाता है, जिसको हम एक ख़ास नौइयत के साथ, एक ख़ास अहमियत के साथ इस उर्दू नज़्म के आगाज़ व इर्तिक़ा में हमें बयान करना ज़रूरी हो जाता है। और उर्दू नज़्म नज़ीर अकबर आबादी के नाम के बगैर नामुकम्मल होती है। जब वली सिराज औरंगाबादी के और मुख्तलिफ मज़हर जाने जाना जैसे शुमाली इनकी शोरा का बात करें तो उसके बाद चलकर मीर व सौदा का दौर आता है, जो उर्दू शायरी का अहद ज़रवी भी कहलाता है। इस दौर में दिल्ली और लखनऊ में उर्दू के कई अहम और नामवर शोरा पैदा हुए, जिन्होंने उर्दू शायरी को बामे उरूज पर पहुंचाने का काम किया है। जिसमें से चंद अहम शोरा का अगर जब नाम हम बात करते हैं, दिल्ली और लखनऊ की बात जहाँ तक है, शुमाली में आ जाते हैं, तो उसमें खासकर सौदा है, मीर हसन है, जुरात है, इंशा, मुसफ़ी, नज़ीर, असर, ज़ौक़, मोमिन, गालिब, नासिख और आतिश वगैरह का शुमार होता है। ये वो शोरा है जिन्होंने उर्दू शायरी को एक तरक्की की राह पर गामज़न किया और उर्दू शायरी को मीर सौदा, गालिब, नासिर, आतिश इस जैसे शोरा ने उर्दू शायरी को बामे उरूज तक पहुँचाया। लेकिन हम जहाँ तक बात करते हैं उर्दू नज़्म की, तो वहाँ पर कुछ शोरा जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। देखिए, जब इस तरीके की बात की जाती है तो इन शोरा के अलावा मरसियत वो शोरा कुछ है जिनकी वजह से उर्दू शायरी बहुत तरक्की की है, जिसमें मरसियत वो शोरा में हम ज़मीर, खलीक़, अनीस और दबीर वगैरह के नाम काफ़ी अहम है। वो
ان کے نام سر فہرست رکھے جاتے ہیں مرثیہ نگاری میں۔ کس کا؟ ضمیر ہے، خلیق ہے اور انیس اور دبیر، خاص کر انیس مرزا انیس اور میر انیس اور مرزا دبیر، یہ دو بڑے شعراء اس مرثیہ نگاری میں مانے جاتے ہیں۔ بحثیت مجموعی یہ دور اپنی غزل گوئی کے لیے مشہور ہے اور نظیر کے علاوہ کسی نے نظم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، اس لیے نظیر کے علاوہ کسی شاعر کو نظم گو شاعر کا درجہ دینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس دور میں بہت سارے شعراء تو گزرے ہیں، لیکن ان شعراء کا ان کا جو ذہن تھا، ان کی جو توجہ تھی، وہ خاص کر غزل پر مبنی ہے۔ جیسا مرزا غالب کی اگر بات کی جائے تو انہیں غزل گوئی میں کیا ہے امتیاز حاصل ہے، انہوں نے اردو غزل میں بہت اچھے اشعار کہے ہیں۔ اس کے علاوہ میر تقی میر کی بات کی جائے تو یہ بھی اردو غزل کے بہت بڑے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ناصر ہو جائے، آتش ہو جائے، یہ شعراء وہ شعراء ہے جس کی وجہ سے اردو شاعری کو ترقی ملی ہے، لیکن خاص کر اردو شاعری میں صرف جو غزل ہے اس میں ان کے درجے کے کوئی دوسرا شاعر نہیں ملتا۔ لیکن ہماری بات جو چل رہی ہے، نظم کی بات چل رہی ہے، تو اس میں نذیر اکبر آبادی کے جیسا کوئی نظم گو شاعر موجود نہیں تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شاعر نذیر اکبر آبادی کے شاعر جیسے شاعر سے چھوٹے تھے یا کم تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اپنی ایک خاص توجہ دینا ہوتا ہے، اپنی خاصیت ہوتی ہے، وہ جس صنف کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جیسا اگر مرثیے کی بات کی جائے تو میر اور انیس جیسا شاعر ملنا بہت مشکل ہے مرثیہ گوئی میں، جبکہ غالب اور میر تقی میر، ناصر، عاطف جیسے شعراء بھی ہے، لیکن انہوں نے اس صنف کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، اس لیے وہ صنف میں ان کا نام ان لوگوں سے بعد میں ہی آئے گا، میر انیس اور مرزا دبیر کے۔ ویسے ہی جب مثنوی کی بات کی جاتی ہے تو میر حسن کی جیسی مثنوی کے بارے میں وہاں پر ان لوگوں کا مقابلہ مشکل ہے، لیکن ہم جب بات نظم کی بات کر رہے ہیں تو خود بخود یہاں پر نذیر اکبر آبادی سر فہرست میں آ جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے جو اہم شعراء تھے انہوں نے اس نظم کی طرف توجہ نہیں دی۔ چلیے آتے ہیں، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نذیر اکبر آبادی نے کیا کون سی چیزیں نظم گوئی کو فروغ دینے میں کام کیا ہے۔ تو دھیان دیجیے کہ نذیر اکبر آبادی اس دور کا تنہا ایسا شاعر ہے جس نے روایت سے الگ ہو کر شاعری کی اور نظم کو اپنے تجربات و خیالات کا وسیلہ بنایا۔ نذیر کا یہ تجربہ بالکل نادر اور انوکھا تھا، انہوں نے خواص کی بجائے عام لوگوں کے لیے شاعری لکھی۔ اس بات پر خاص توجہ دینی چاہیے کہ نذیر اکبر آبادی کی جو شاعری ہے وہ خاص کی بجائے عام لوگوں کو شاعری میں ترجیح دیتے تھے۔ ان کی شاعری عام لوگوں کے لیے ذاتی رہی، جس کی وجہ سے نذیر اکبر آبادی کا ایک الگ ہی مقام اردو شاعری میں تیار ہوا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے مشاہدے میں غیر معمولی گہرائی و گہرائی تھی۔ نذیر اکبر آباد میں رہتے ہوئے بھی ایک باشعور اور حساس فنکار کی طرح سارے ملک کی تقدیر، اس کی زبوحالی اور برگزشتگی کا نظارہ کر رہے تھے اور تباہی و بربادی کے اس روح فرسا نظارے سے متاثر ہو رہے تھے۔ نذیر نے اپنی اکثر نظموں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مسلسل جنگ، لوٹ کسوٹ، مار، قتل عام، آبادیوں اور شہروں کی ویرانی و بربادی، فصلوں کی تباہی، صنعت و حرفت کی بے قدری، بے روزگاری اور ان سب سے پیدا ہونے والی معاشی معاشرتی دقتیں اور اخلاق سوزی کے واقعات وغیرہ، یہی سارے عوامل تھے
جن میں نظیر کی شاعری پروان چڑھتی ہے، اور یہی سیاسی و سماجی پس منظر ان کی مختلف نظموں کی موضوعات بنتے ہیں۔ نظیر کا تنوع اور ان کی معلومات بہت کم شاعروں کے حصے میں آئی ہے۔ آج اردو نظم کافی آگے بڑھ چکی ہے، لیکن نظیر کی حیثیت ایک روشن مینار کی سی ہے جو بہت سارے نظم نگاروں کی راہ روشن کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے اپنے خیالات، اپنے تجربات کے ذریعے اس دور میں جو سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی حالات تھے، جو قتل و غارت گری اور جو ذبح و حالی تھی اس دور کی، ان کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک عام لوگوں کے تعلق سے اپنی شاعری کی، اور اس میں صنف نظم کو کافی اہمیت دیتے ہوئے اپنے خیالات کو انہوں نے نظم کے ذریعے پیش کیا، جس کی وجہ سے عام لوگوں نے اسے کافی پسند کیا، اور عام لوگوں سے کی موضوعات سے جڑے ہونے کی وجہ سے انہیں اب اردو کا عوامی شاعر بھی کہا گیا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، کہا گیا ہے کہ نظیر کا انتقال 1830 میں ہوتا ہے۔ ان کے بعد کچھ دنوں تک نظم کی دنیا سنسان خاموش رہتی ہے، پھر اردو نظم کی دنیا میں محمد حسین آزاد اور مولانا محمد الطاف حسین حالی جیسے نظم گو شعراء کی حیثیت سے منظر عام پر آتے ہیں۔ نظیر سے لے کر آزاد تک کا عہد خاص طور سے غزل کا عہد رہا۔ اس زمانے میں مثنوی، مرثیہ اور قصیدے بھی لکھے گئے، لیکن نظم پر باقاعدہ کوئی خاص توجہ نہیں کی گئی۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ نذیر اکبر آبادی کا جو انتقال ہے 1830-1840 کے درمیان میں، یہاں سے لے کر 1857 کے بعد آزاد اور حالی آزاد اس درمیان میں، یہاں سے لے کر اس درمیان میں اردو نظم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ جب ہم اردو شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دور میں کیا رہا، تو ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں اردو غزل کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور شعراء نے اردو غزل پر زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز کی۔ اس کے علاوہ اس دور میں قصیدے بھی لکھے گئے، مرثیے بھی لکھے گئے، اور مثنوی کو بھی اہمیت دی گئی، لیکن نظم کو سب سے کم اس دور میں توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے اس دور میں ہمیں کوئی خاص نظم گو شاعر دیکھنے نہیں ملتا ہے۔ اتنے زیادہ وقت کے وقفہ ہونے کی وجہ سے جب محمد حسین آزاد نے اردو نظم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، نئے ترتیب کے ساتھ، نئے حالات کے ساتھ، تو یہاں سے نظم جدید جو ہے اس کا تصور، اس کی بات ہمارے سامنے شروع ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دکنی دور، شمالی ہند کے دور اور نذیر اکبر آبادی کے دور تک آئے تک یہ نظم کا کیا ہے، ابتدائی دور، اور نظم کی عروج جو ہے نذیر اکبر آبادی کے دور تک آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب اردو شاعری 1857 کے بعد کے جو حالات ہوئے، جو سر سید احمد خان اور ان کے جو رفقا تھے، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، بلکہ اب لوگوں میں احساس جو کمتری کا موجود ہو رہا ہے، جو لوگ سوچ رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے، اور جو ان کے دل میں ڈر و خوف پیدا ہو رہا ہے اس کو دور کرے، اور اس کو دور کرنے کا واحد راستہ تعلیم ہے۔ اور تعلیم میں جب ہم اردو ادب میں جب بات کرتے ہیں تو ان شعراء نے اصلاحی اور بیداری کے لیے اپنے فن کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے اس دور میں انشائیے اور نظم کو خاص اہمیت دی گئی۔ نذیر اکبر آبادی
کے بعد یہاں تک آنے کے بعد پھر 1857 کے بعد یہاں پر جو 1857 کی جو پہلی غدر ہوتی ہے اس کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے ہماری جو بات ہے یعنی نظم جدید وہ یہاں سے اپنی تیزی پکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شروع کرتے دیکھیے اگلا پوائنٹ جو رہے گا ہمارا نظم البرابری کے بعد وہ ہے 1857 کے بعد اردو نظم۔ یہ خاص ایک عہد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم نظم جدید پر آ جائیں گے۔ تو دیکھیے جدید نظم کے اولین علم برداروں میں محمد حسین آزاد کا نام سر فہرست ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ نئی تہذیب اور نئے علوم و فنون ان کے اثرات سارے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے رہے ہیں، جس سے یہاں کی تہذیب بدل رہی ہے۔ بدلتے ہوئے حالات نے نظم کا نیا تصور قائم کرنے میں مدد دی۔ کرنل ہال رائٹ اس وقت پنجاب کے سر رشتہ تعلیم کے منتظم اعلیٰ تھے۔ ان کے مشورے اور لاہور کے ہندو، مسلم اور سکھ علماء و فضلاء کی مدد سے 21 جنوری 1865 یہ یاد رکھنا چاہیے 21 جنوری 1865 عیسوی میں محمد حسین آزاد نے تنظیم ایک انجمن قائم کی جس کو انجمن پنجاب کا نام دیا گیا۔ اس کا خاص مقصد کیا تھا؟ تو کہا گیا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کامیابی کے لیے یہ انجمن پنجاب کا قیام ایک تاریخی میل تھا۔ کرنل ہال رائٹ اس انجمن کے سرپرست تھے۔ کون تھے؟ کرنل ہال رائٹ۔ اور انہی کی صدارت میں 1867 عیسوی میں پہلی بار جلسہ ہوا جس میں مولانا محمد حسین آزاد نے نظم اور کلام موضوع کے باب میں کافی اہم لیکچر دیا۔ اس کے بعد یہاں ماہانہ لیکچر ہونے لگے۔ آزاد نے قدیم شاعری کے خامیہ اور جدید نظمیہ شاعری کے محاسن کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ آزاد کے انہی لیکچرز نے لوگوں کے ذہنوں کو جدید نظم کی طرف مائل کیا۔ 1874-75 کے جلسے میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ مصرعِ طرح پر غزلیں پڑھنے کے بجائے مختلف موضوعات پر نظمیں پڑھی اور لکھی جانے لگی۔ چلیے اب آتے ہیں 1857 کے بعد نظم نے کس طریقے سے جدید نظم کی طرف اپنا رخ کیا۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو 21 جنوری 1865 کے بعد میں ایک انجمن تیار ہوئی جس کا نام انجمن پنجاب رکھا گیا، جس کے بانی محمد حسین آزاد اور اس کے سرپرست کرنل ہال رائٹ مقرر ہوئے، اور انہی کے حساب سے 1867 کے جلسے میں محمد حسین آزاد نے لیکچر دیا کہ بھئی نظم میں کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا چیز نہیں۔ قدیم شاعری میں جو خامیاں تھے اس کو دور کر کے جدید نظم کی بنیاد رکھی گئی، اور یہیں سے جدید نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہوتا تھا کہ مختلف انجمنوں کے تحت اردو شعراء کو کچھ ایسا مصرعِ طرح دیا جاتا تھا کہ بھئی ایک مصرعہ دیا جاتا تھا اور اس پر اپنی غزلیں کہنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ یہ بہت مشہور تھا جس کی وجہ سے اردو غزل میں کافی ترقی ہوئی، لیکن محمد حسین آزاد نے اردو نظم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس انجمن کے تحت شعراء کو مصرع نہ دیتے ہوئے موضوع دیے گئے کہ بھئی اس موضوع کے تحت آپ کو کیا کرنا ہے؟ نظمیں لکھنا ہے، اور اس پر جو سب سے بہترین نظمیں لکھا کرتے تھے انہیں
مختلف طریقے سے سراہا جاتا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے نظم جدید کو اہمیت حاصل ہوئی اور مختلف شعراء غزل کے ساتھ ساتھ اردو نظم پر بھی اپنی طبع آزمائی کرنا شروع کیے، اور اس طریقے سے نظم جدید کا سفر جو ہے وہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ ابھی سفر میں کون کون سے مشکلات اور کن کن لوگوں نے، کن کن شعراء نے اس میں اپنی خدمات انجام دی اور کس طریقے سے دی، اس کا ہم تفصیلی مطالعہ اگر اس میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔